दिसंबर की आखिरी रात थी और मौसम भी बहुत खुशगवार था। चांद सितारे तो जैसे आसमान की काली स्याह चादर ओढ़कर सो रहे थे। हर तरफ तारीकी और खामोशी का राज था। अगर सुई भी गिरती तो माहौल में एक अजीब सा शोर कर देती थी। सर्दी भी शदीद हो रही थी। 10 या 11 बजे का टाइम था, पर चिड़िया अभी नजर नहीं आ रही थी। सब अपने अपने आराम में थे और नए साल की खुशी मनाने के लिए बेताब थे। मजे मजे के पकवान पकाए जा रहे थे। दानिश भी अपने घर की तरफ जा रहा था और कार में ड्राइव करते वक्त गाने सुन रहा था ताकि वक्त जल्दी गुजर जाए। पर आज तो लगता था जैसे वक्त भी यहीं थम सा गया हो। जिस सड़क पर दानिश की कार अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी, उसके दाएं तरफ एक नदी थी और नदी के पास ही कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान में एक कुआं था। वहाँ के इलाके में कोई भी नहीं जाता था। लोगों का ये कहना था कि कुएं में असरात हैं। एक चुड़ैल का साया है, जो भी वहाँ जाता है लौट के नहीं आता। ये किस्सा दानिश ने भी सुना था, पर दानिश बहादुर इंसान था। वैसे दानिश दूसरे रास्ते से आता जाता था, पर आज उसे जल्दी घर जाना था, इसीलिए दानिश ने उस सड़क का इंतखाब किया था। पर दानिश अब सोच रहा था कि उससे तो मुझे इस रास्ते से ही चले जाना चाहिए था। ये सड़क तो बहुत लंबी लग रही है। दानिश म्यूजिक सुनने के बावजूद भी अनजाने ख्यालों में गुम था कि देखते ही देखते दानिश की कार का टायर फट गया। दानिश ने कार का शीशा नीचे किया और बाहर झांकने लगा। सर्द और ठंडी हवा ने दानिश का इस्तकबाल किया। दानिश के पूरे जिस्म में कपकपी सी दौड़ गई थी। जब दानिश कुछ संभला तो वो कार से बाहर आ गया और इधर उधर देखने लगा, पर वीरानी, खामोशी और कब्रिस्तान के अलावा उसे कुछ भी नजर नहीं आया। कलाई में बांधी कीमती घड़ी पर जब दानिश ने नजर दौड़ाई तो 11:15 बज रहे थे। दानिश ने अपना मोबाइल निकाला कि अपने घर पर इत्तला कर दे, पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क का मसला था। दानिश ने अपना मोबाइल वापस जेब में रख लिया और फिर उसने सोचा कि टायर बदलने में 1.5 घंटा तो लगेगा। दानिश ने कार से टेक लगाए खड़े रहना ही मुनासिब समझा और सिगरेट जला ली और गश भरने लगा। दानिश को ऐसे माहौल से डर नहीं लग रहा था। उसे बस फिक्र थी कि आज फिर वो घर लेट से पहुंचेगा और उसकी माँ इंतज़ार कर रही होगी। दानिश 25-26 साल का एक हैंडसम लड़का था और उसकी माँ अक्सर उसे शादी का कहती रहती थी, लेकिन वो मना कर दिया करता था और कहता था कि मुझे अभी नहीं करनी शादी। खैर, सब लड़कियों के साथ ही उसकी माँ बेचारी भी चुप हो गई। दानिश ने जब सिगरेट ख़त्म की तो वो कार की डिक्की में से कुछ ज़रूरी सामान निकालने लगा और टायर बदलने लगा। दानिश ने जैसे ही टायर को हाथ लगाया, तेज़ हवाएं और आंधी चलने लगी। दरख्तों की आवाज़ें खौफनाक लग रही थी और बेतहाशा मिट्टी उड़ रही थी। न चाहते हुए भी दानिश ने आंखों पर हाथ रख लिए। जब हवा कुछ थमी तो दानिश ने आंखों पर से हाथ हटा दिए और आंखें मसलते हुए सामने देखने लगा जहां कोई आ रहा था। पहले तो दानिश ने अपना वहम समझा और फिर गौर से देखने लगा। वहां से तो वाकई में कोई आ रहा था, पर वो कौन था? चंद कदम का फासला था जब दानिश के सामने वो आ गई। दानिश इसको देखकर खड़ा हो गया जब वो उसके आगे आकर खड़ी थी। लाल साड़ी में मलबूस, आंखों में काजल और चेहरे पर कुछ नहीं, खुली आज़ाद जुल्फें जो कमर से भी नीचे घुटनों को छू रही थी और बिल्कुल स्याह थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नागन मस्त होकर नाच रही हो। दानिश ने उसका सर से लेकर पांव तक जायजा लिया। वो नंगे पांव थी। दानिश को बड़ा ताज्जुब हुआ, पर वो किसी मुजस्मे जैसा वहीं खड़ा रहा और उस लड़की को देखता रहा। चंद सेकंड ही गुजरे थे कि वो लड़की बिना कुछ कहे दानिश की कार का टायर बदलने लगी। दानिश तो जैसे चुप ही खड़ा उसे देखता रहा। वो बस उस हसीना को ही देखे जा रहा था। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि उस लड़की ने टायर बदल दिया और बाकी सामान डिग्गी में रखकर उस सिमत चल दी जहां से वो आई थी, जहां हवाओं का जोर फिर शुरू हो गया था। मिट्टी फिर उड़ने लगी थी, पर वो लड़की को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सीधी चलती चली जा रही थी। दानिश अपनी आंखें मसल रहा था। जब हवा और मिट्टी थम गई तो दानिश ने आंखें खोल कर देखा। वहां दानिश के अलावा और कोई नहीं था। वो हैरत ज़दा चारों तरफ देखने लगा। जब कोई नजर नहीं आया तो मायूस होकर कार में बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में कार दानिश के घर के बाहर खड़ी थी। दानिश ने कार गैराज में खड़ी की और डोरबेल बजाई। एक ही बेल में दरवाज़ा खुल गया। आज फिर तुम इतनी देर से आए हो?
ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ دانش نے ماں کے سامنے کان پکڑ لیے اور سوری بولنے لگا۔ ماں بھی بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی، اسی لیے اس کو گلے لگا لیا۔ دانش کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا ماں کو۔ سب نے کھانا کھایا اور دانش اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دانش کی ماں اور ایک بہن، وہ دونوں ایک ہی کمرے میں سوتے تھے۔ 2 منزلہ گھر، صرف یہ 3 افراد رہتے تھے۔ دانش اپنے بیڈ پر لیٹا ہوا چھت کو دیکھنے لگا۔ دانش کی آنکھ سے نیند کو سوں دور تھی۔ جب بھی وہ سونے کی کوشش کرتا وہی حسین لڑکی اس کی آنکھوں میں آ جاتی۔ وہ خود بھی پریشان تھا کہ وہ کیوں اتنا اس کو سوچ رہا ہے۔ اس بارے میں اسے ایسی کشمکش تھی۔ دانش کی آنکھ لگ گئی اور دانش خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگا۔ صبح جب وہ نیند سے بیدار ہوا تو 7 بج رہے تھے اور دانش 10 بجے آفس پہنچ جاتا تھا اور اکثر 9 بجے ہی اٹھتا تھا۔ پر آج وہ خود حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، وہ اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا۔ وہ باہر سیر کے لیے نکل گیا اور صبح سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ آج وہ افسوس کرنے لگا کہ وہ ہمیشہ دیر سے کیوں اٹھتا تھا۔ اسے جلدی اٹھنا چاہیے تھا تاکہ صبح کی ہوائیں اور تازہ مناظر کو دیکھ سکے۔ دانش کی امی نے اتنی جلدی دانش کی چہل قدمی کرتے ہوئے اسے دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئیں اور اس سے صبح اٹھنے کی وجہ جاننے لگیں۔ وہ نہ جانے کن خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ ماں کی آواز سن کر وہ چونک گیا اور ماں کو دیکھنے لگا اور ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ وہ امی، آفس میں کام زیادہ تھا نا، اسی لیے آج جلدی آفس جانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، چلو میں ناشتہ لگا دیتی ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ دانش جلدی سے تیار ہوا اور ماں نے تب تک ناشتہ لگا دیا تھا۔ اس نے جلدی سے ناشتہ کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ اسی راستے آفس کی طرف چل پڑا جہاں رات کو اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں قبرستان تھا جہاں درخت ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے دیو کھڑے ہوں۔ دانش ایک نظر درخت پر ڈالتے آگے بڑھ جاتا۔ ایک درخت جو قد میں 4 فٹ تھا اور چوڑائی میں تقریباً 20 فٹ ہوگا۔ ہر شاخ پر ہزاروں کی تعداد میں پتے لگے ہوئے تھے، اسی لیے وہ درخت بہت گھنا تھا۔ دانش اس درخت کے حسن میں کھویا ہوا تھا اور بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کار واپس پیچھے کی اور کار سے اتر کر درخت کے پاس گیا۔ اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ درخت کے نیچے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس نے لال رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی اور گھٹنوں پر سر رکھا ہوا تھا۔ سسینہ کی زلفیں زمین کو چھو رہی تھیں اور اس کا پورا جسم زلفوں سے ڈھکا ہوا تھا، صرف ہاتھ کی پشت اور پاؤں نظر آ رہے تھے۔ دانش اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس حسینہ پر اس کے آنے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ایسے ہی بے خیالی میں بیٹھی رہی۔ دانش کئی لمحات سے اس کو بہت غور سے دیکھتا رہا اور پھر بولا، لڑکی سنو، تم اس قبرستان میں کیوں آئی ہو؟ کل رات بھی میں نے تمہیں یہیں دیکھا تھا۔ وہ حسینہ بنا پلکے جھپکائے دانش کو دیکھنے لگی۔ دانش نے اس سے نظریں چرا لی۔ اس کو ایسا لگا جیسے وہ کوئی نشہ کر رہا ہو۔ پھر وہ بولا، تم سے بات کر رہا ہوں، سن رہی ہو نا، یا پھر بہری ہو؟ کافی دیر تک وہ لڑکی خاموش رہی اور پھر دوبارہ دانش کے اشاروں کو دیکھنے لگی۔ دانش یہ سب کچھ دیکھ کر پریشان ہو گیا اور پھر تقریباً چلایا، گونگی ہو کیا؟ مگر وہ لڑکی کچھ بھی نہیں بولی اور اس کو دیکھتی رہی۔ دانش بھی اس کے ساتھ درخت کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کہیں یہ کوئی چڑیل تو نہیں۔ پھر وہ خود ہی جواب دیتا، ارے نہیں یار، چڑیلیں تو اکثر رات میں ہوتی ہیں۔ دانش اپنی سوچ میں مست تھا کہ وہ لڑکی زور زور سے رونے لگی۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ میں انسان ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس لڑکی کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ دانش نے اس کے آنسو صاف کیے اور بولا، مجھے تم اپنا دوست سمجھ کر ہر بات بتاؤ کہ کیا بات ہے، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ وہ لڑکی کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، میرا نام پرینیتی ہے، میں اپنے ماتا پتا کی ایک ہی اولاد تھی۔ میری ماتا چاہتی تھیں کہ میں مندر کی پجارن بنوں، پر میں کالا جادو سیکھنا چاہتی تھی اور بہت بڑی جادوگرنی بننا چاہتی تھی۔ بچپن ہی سے میں کوئی نہ کوئی جادو سیکھنے میں لگی رہتی تھی۔ جب میں 9 برس کی تھی تو ایک فقیر سائیں صدائیں لگانے لگا اور ہماری گلی میں آیا کہ بھگوان کے نام پر کچھ دو۔ میں نے ایک روٹی اور سبزی اس کو دے دی۔ اس کا حلیہ جادوگروں جیسا تھا، کالے رنگ کا چولا پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں بڑے بڑے موتیوں والی گانٹھ مالا بھی تھی اور گلے میں بھی لٹکی ہوئی تھی جس میں چھوٹی چھوٹی سی کھوپڑیاں تھیں اور 5 انگلیوں میں عجیب قسم کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں۔ چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اس کے قریب گئی اور میں نے کہا، بابا آپ کو کالا جادو آتا ہے؟
وہ مجھے سرخ سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا۔ میں سہم گئی۔ پھر جب اس نے بولا تم سیکھنا چاہتی ہو، میں نے فوراً ہاں کہہ دی اور بے تکلف بات کرنے لگی۔ پھر اس بابا نے مجھے ایک موتی دیا اور بولا اس موتی کو رات 12 بجے غور سے دیکھنا اور گھر میں اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتانا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ وہ موتی لے کر گھر آ گئی، کھانا کھایا اور رات کا انتظار کرنے لگی۔ جب رات کے 12 بجے تو میں نے وہ عمل دہرایا، اس موتی کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور اس کو دیکھنے لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس موتی کے اندر داخل ہو گئی ہوں۔ یہ ایک ویران جنگل تھا۔ میں چلتی چلی جا رہی تھی، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی اور قبرستان شروع ہو چکے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں رات میں آئی تھی پر وہاں پر دن تھا۔ میں مایوسی سے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ مجھے اچانک اس بابا کی آواز سنائی دی، رکو مت، چلتی جاؤ اسی طرف۔ میں پھر چلنے لگی۔ مجھے سامنے ایک کنواں دکھائی دیا۔ مجھے پیاس بھی بہت لگی تھی۔ میں نے کنویں کی طرف رخ کیا۔ جب میں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اندھیرے کے سوا وہاں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں واپس جانے لگی تو مجھے کنویں میں سے آواز سنائی دی، اس کنویں میں کود جاؤ۔ میں ڈر کے مارے 4 قدم دور ہو گئی۔ پھر آواز سنائی دی، ڈرو مت، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کود جاؤ۔ میں نے آنکھوں کو بند کیا اور کنویں میں کود گئی۔ آنکھیں کھولو، مجھے پھر آواز سنائی دی۔ اوف بھگوان، وہاں اتنی بدبو تھی کہ میرا ناک بند ہونے لگا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ چھت پر کانٹے لگے ہوئے تھے جن میں مردہ آدمی، عورتیں اور ان کے اعضاء لٹک رہے تھے۔ میری چیخ نکل گئی، میں بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں کالے سے پتھر پر لیٹی ہوئی تھی اور میرے چاروں طرف کھوپڑی نما چراغ روشن تھے۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے قریب وہی بابا آیا اور بولا تمہیں جادو سیکھنا ہے نا، تو پہلے تمہیں اپنا ڈر ختم کرنا ہوگا۔ میں نے کہا میں کیسے ڈر کو ختم کروں؟ وہ بولے جو میں تم کو کرنے کے لیے دوں گا تمہیں وہی کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ویسا ہی کروں گی جیسے آپ کہیں گے۔ بابا نے ایک کھوپڑی اٹھائی اور اپنی انگلی کاٹ کر اس میں لگا دی۔ کھوپڑی پوری خون سے بھر گئی تھی۔ اپنی انگلی پر انہوں نے پھونک ماری تو اس میں سے خون آنا بند ہو گیا۔ پھر بابا نے وہ کھوپڑی اٹھائی اور مجھے تھما دی اور بولے یہ پیو۔ میں ایک نظر اس کالے سے خون کو دیکھا اور پھر پینے سے منع کرنے لگی۔ بابا نے کہا پرینیتی، ایسے تم خون نہیں پیو گی، تم یہ سمجھو کہ بڑے بڑے عامل میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اس خون میں بہت طاقت ہے، اس کی ایک ایک بوند میں طاقت ہے اور جادو رکھا ہے۔ تم جب اس خون کو پیو گی تب تمہیں پتہ چلے گا اس کی طاقت کا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور وہ سارا خون پی لیا۔ اس کو پینے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے اندر جان پھونک دی ہو اور مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ اب مجھے بھوک ستانے لگی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی تو مجھے مردہ انسان ہی نظر آئے۔ ہم ہندو ہیں اسی لیے سبزی خور ہیں، ہم انڈے کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، پر میں نے انسانوں کے مردہ وجود پر نظر ڈالی تو ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی اور لپک کر انسان کے اعضاء نوچ نوچ کر کھانے لگی۔ جب میرا پیٹ بھر گیا تو میں پیچھے ہٹ گئی۔ 6 سال سے انسانی گوشت اور انسانی خون پی رہی تھی۔ دن میں اپنے گھر میں ہوتی اور رات کو میں اس کنویں میں گھر والوں کے سامنے تھوڑا بہت دال روٹی کھاتی اور باہر جا کر الٹی کر دیتی۔ مجھے سبزی دال روٹی میں ذائقہ ہی نہیں آتا تھا۔ پھر رات میں دل بھر کر گوشت کھاتی، خون پیتی۔ ایک دن میں نے بابا سے فرمائش کی کہ وہ مجھے اب جادو سکھائیں۔ بابا نے کہا جادو تو میں سکھا دوں گا، پر تجھے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا اسی کنویں میں۔ پہلے تو میں نے سوچا، پھر ہاں کر دی اور کنویں میں رہنے لگی۔ میرے گھر والوں کا مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ بابا نے مجھے ہر طرح کا جادو سکھا دیا، پر مجھے کہیں جانے نہیں دیتے تھے۔ خود بھی اسی کنویں میں رہتے تھے اور مجھے بھی اپنے کام میں استعمال کرتے تھے۔ میں ہر رات ایک آدمی کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر اس کنویں میں لے جاتی ہوں اور ایک مردہ انسان پھر بابا اور میں دونوں مل کر کھاتے ہیں۔ کل رات بھی میں نے تمہاری کار کا ٹائر پنچر کیا تھا اور میرا ارادہ یہی تھا کہ تمہیں بھی کنویں میں لے جا کر کھائیں گے، پر جب میں نے تمہیں دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی اور تمہیں کھانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بابا کو یہ پتہ چل گیا کہ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔
اور بابا نے کہا کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے تمہیں اس لڑکے کا ہی خون پینا ہے، پر میں ایسا نہیں کر سکتی۔ کل بھی بابا نے مجھے وصیت دی تھی، میرے جسم پر گرم گرم تیل پھینک دیا تھا، اور اب بھی دھمکی دی ہے کہ سدھر جاؤ ورنہ بہت برا حشر کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی چپ ہو گئی تو دانش حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ دانش کے منہ سے نکلا، تم آدم خور ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی انسانوں کا گوشت کھاتے ہوئے؟ دانش اس لڑکی کو خوب سنا رہا تھا۔ وہ لڑکی شرمندہ سی گردن جھکائے ہوئے سن رہی تھی۔ تم جیسا چاہو گے میں ویسا ہی کروں گی، تم بس اس بابا سے میری جان چھڑواؤ۔ پری نیتی دانش کے پیروں میں گر کر رونے لگی۔ دانش نے اسے خود سے دور کیا اور کہا، میں تمہاری مدد کروں گا، اس بابا کے تو میں دانت توڑ دوں گا، لیکن سزا تمہیں بھی دوں گا۔ ہاں، مجھے جو مرضی سزا دینا، میں جینا بھی نہیں چاہتی ہوں، میں زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہوں، مجھے تمہاری دی ہوئی ہر سزا منظور ہے۔ دانش اس کے معصوم چہرے کو دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ کتنی معصوم ہے لیکن کتنی ظالم ہے، کہ انسان ہو کر بھی انسانوں کا گوشت کھاتی ہے، انسانوں کا خون پیتی ہے۔ وہ بولا، تمہاری سزا تو میں تمہیں بعد میں دوں گا، میں اس جادوگر کا پہلے خاتمہ کروں گا، میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم مجھے اس کنویں میں لے چلو۔ دانش، وہ تو میں تمہیں لے چلوں گی، لیکن تمہارے پاس تو کوئی بھی ہتھیار نہیں ہے، تم نہیں جانتے ہو کہ اس کے پاس کتنی طاقتیں ہیں، وہ 1 منٹ سے پہلے تمہارا خاتمہ کر دے گا، تم اس کا سامنا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی جادو بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ بولا، پری نیتی، میرے پاس نورانی طاقتیں ہیں، میرے ساتھ قرآن پاک کی طاقت ہے، خدا کی طاقت ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارے بڑے بڑے جادوگر اس علم کے سامنے بے بس ہو گئے، چلو تم میرے ساتھ اور پھر دیکھنا۔ پری نیتی شرمندہ سی ہو گئی اور بولی، ٹھیک ہے، چلو میرے ساتھ۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ گئی اور دانش بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ جلدی وہ اس کو لے کر کنویں کے پاس آ گئی۔ وہ اتنی جلدی وہاں کیسے پہنچی یہ سب دانش جان نہ سکا۔ دانش، یہ ہے وہ کنواں جس میں وہ جادوگر رہتا ہے، جہاں میں اس کے ساتھ رہتی ہوں۔ پری نیتی نے سب کچھ بتا دیا، ہمیں اس کنویں میں اترنا ہوگا۔ دانش نے کہا۔ اس نے کنویں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں اترتے ہیں۔ اتنا کہہ کر دونوں نے ہی کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ دانش نے اپنی جیب میں سے رومال نکال لیا اور اپنے ناک پر رکھ لیا تاکہ بدبو کی وجہ سے اس کا ناک بند نہ ہو جائے۔ کنویں میں اترنے کے بعد وہ دونوں ایک طرف کو چلنے لگے۔ جیسے ہی وہ کچھ آگے گئے تو دانش پر انسانی ہڈیاں گرنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور خود کو بچانے لگا۔ جو بھی ہڈی نیچے گرتی ایک ڈھانچہ سا بن جاتی اور پھر وہ ڈھانچہ دانش کی طرف بڑھنے لگ جاتا۔ پہلے تو وہ یہ سب کچھ دیکھ کر ڈر گیا تھا، لیکن بعد میں اس نے ہمت پیدا کی اور پاس پڑا ہوا ایک پتھر اٹھا کر ان ڈھانچوں پر اچھال دیا۔ پتھر کے لگنے سے اس کے سامنے آنے والے تمام ڈھانچے ہڈیوں میں بکھر گئے اور پھر جڑنے لگے۔ دانش نے یہ سب دیکھا تو جلدی سے آیت الکرسی پڑھنے لگا اور آیت الکرسی پڑھ کر سب پر پھونکے مارنے لگا۔ اس کے ایسا کرنے کی دیر تھی کہ ڈھانچوں کو آگ لگنے لگی اور وہ جل کر راکھ ہو گئے۔ دانش پھر آگے بڑھنے لگا۔ 3 فٹ کی بڑھیا دانش کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی زبان سانپ نما تھی اور اس کا چہرہ بھی بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ دانش نے اس کو دیکھا تو دانش کو وحشت سی آنے لگی۔ اس کا دل بے قابو ہونے لگا۔ اس نے چڑیل کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ وہ چڑیل غرائی اور دانش پر جھپٹ پڑی اور دانش کی گردن میں لمبی زبان لپیٹ دی۔ دانش زمین پر گر گیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ اچانک دانش نے کلمے کا ورد شروع کر دیا۔ اس کے ایسا کرنے کی دیر تھی کہ چڑیل چیخیں مار کر پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ دانش جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور تیز تیز آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ کنویں میں ہر طرف افراتفری پھیل گئی اور وہ چڑیل زمین میں دھس دی گئی۔ دانش نے کلمے کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھا۔ یکدم ایک بوڑھا سا شخص کالے لباس میں اس کے سامنے آیا اور پری نیتی نے کہا، یہی ہے وہ منوج بابا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، جس نے مجھے اس حال تک پہنچایا ہے۔ دانش نے اسے قہر آلود نظروں سے دیکھا اور کہا، تیرا کھیل اب ختم ہو گیا، اب تو زندہ نہیں رہے گا۔ اتنا کہہ کر وہ بوڑھے پر جھپٹ پڑا۔ جادوگر نے کچھ پڑھ کر دانش پر پھونکا، لیکن دانش کی زبان پر قرآنی آیات کا ورد جاری تھا، جس کی وجہ سے اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔
دانش کی نظر ایک طرف پڑے ہوئے خنجر پر پڑی جس سے منوج انسانی جسم اور مردوں کو کاٹتا تھا۔ دانش نے وہ خنجر اٹھایا اور اسی بابا پر وار کرنے لگا۔ منوج کے بازو پر جب دانش نے وار کیا تو چند قطرے خون نکلا اور پھر زخم بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر دانش کچھ حیران ہو گیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس کے پیٹ پر اس کے جسم پر وار کرنے لگا، لیکن اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور دانش کو گھور رہی تھیں۔ دانش کچھ خوفزدہ ہو گیا، لیکن ہمت نہیں ہار رہا تھا۔ اس نے ایک وار اس کی گردن پر کر دیا۔ اس کے اس وار سے اس کی گردن ایک ہی وار میں کٹ کر ایک طرف جا گری اور اس کا دھڑ ایک طرف گر گیا۔ پھر وہ دھڑ اٹھا۔ اس نے ایک طرف پڑے ہوئے اپنے سر کو اٹھایا اور اپنی گردن پر رکھ کر اس کو دوبارہ جوڑ لیا۔ یہ منظر دانش کے لیے انتہائی حیران کن تھا۔ وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بوڑھے کو کیسے مارے۔ اس کے سب حربے ناکام ہو چکے تھے۔ تب پرینیتی کی آواز سنائی دی کہ اس بابا کے دائیں پیر کا انگوٹھا کاٹ دو تو یہ خود بخود مر جائے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ دانش کو کچھ حوصلہ ہو اور اس نے پھر سے اس پر وار کرنا شروع کیے، لیکن منوج اس کے ہر وار سے بچتا جا رہا تھا۔ پھر منوج نے ایک کھوپڑی اٹھا کر دانش کو دے ماری۔ دانش لڑ کھڑا کر ایک طرف جا گرا۔ نیچے گرتے اس نے منوج جادوگر کا انگوٹھا کاٹ دیا۔ یہ کام اس نے بہت ہی پھرتی سے کیا تھا۔ اس کی ایسا کرنے کی دیر تھی کہ منوج جادوگر کے منہ سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی اور وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس کے جسم کو آگ لگنے لگ گئی اور وہ اسی میں جلنے لگا، اور کچھ دیر کے بعد وہاں صرف اس کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ دانش یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کو اپنی کامیابی پر بہت خوشی ہو رہی تھی۔ پرینیتی اس کے پاس آئی اور بولی، تم نے اس کو مار کر لوگوں کو ایک ظالم کے ہاتھوں نجات دلوائی ہے، لیکن اب میرے لیے کیا سزا ہے مجھے بتاؤ۔ میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ دانش نے اس سے کہا کہ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور اپنا مذہب بدلو، لیکن اس کے لیے میں تم کو مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تم شادی کرنے کو تیار ہو تو تب تم یہ کرنا۔ پرینیتی بولی، میں ایسا کرنے کو پوری طرح تیار ہوں۔ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ تم نے مجھے اپنانے کی حامی بھر لی، ورنہ موت کی سزا بھی دیتے تو میں وہ بھی قبول کر لیتی، لیکن اب جلدی یہاں سے باہر نکلو۔ اتنا کہہ کر اس نے دانش کا ہاتھ پکڑا اور کنویں سے باہر نکل آئی، اور پھر وہ کنواں سیاہ دھوئیں سے بھرنے لگا جیسے اس کے اندر آگ لگ گئی ہو۔ وہ دونوں ایک طرف کو چل دیے۔ ایک مولوی کے پاس آئے جہاں پرینیتی مسلمان ہو گئی اور اس کا نام کلثوم رکھا گیا۔ مولوی نے ان دونوں کا نکاح کر دیا اور پھر وہ ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔